बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डॉक्टर शराफत अली साहब ने ये बताया है कि इस्लाम कोई बीमारी नहीं है, ये एक गलत प्रोपेगेंडा है हकीमों की तरफ से, जाली हकीमों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से कि एक बीमारी है, इससे कमज़ोरी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये एक फितरी अमल है और इसके होने से एक लड़का मर्द बनता है जब उसको तलाम होता है, वो बालिग हो जाता है। और वालिदैन को चाहिए कि उसकी जल्दी से शादी कर दें, अगर मुनासिब रिश्ता मिल जाए। वालिदैन को चाहिए कि उसकी शादी कर दें जल्दी से, ताकि वो गुनाहों से बच जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम दीन फ़ितरत है। इस इस्लाम में अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक जितने मामलात हैं, उन तमाम मामलात की रहनुमाई फ़रमाई है। ज़रूरत इस अमर की थी कि हम इस इस्लाम से अपने तमाम मसाइल का, मसाइब का, अमराज का, परेशानियों का इलाज करते, मगर अफसोस हमने इस्लाम को छोड़ दिया, इसीलिए आज हम परेशान हैं। हमारे आज के मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला जो नौजवान नस्ल को दरपेश है वो एहतलाम है, और बेशुमार बच्चे वो जानते ही नहीं हैं एहतलाम क्या है। एहतलाम से हमारे बदन में क्या होता है वो ये भी नहीं जानते। और फिर जब वो एहतलाम के मर्ज़ में, अब जिसको मर्ज़ कह दिया गया, जब वो इस एहतलाम की कैफियत में मुब्तला होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। अब उनको अवेयरनेस देने के लिए ना तो इस टॉपिक को माँ बाप बतलाते हैं, ना इस टॉपिक को मसाजिद में बयान किया जाता है, ना इस टॉपिक को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बताया जाता है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन कौन देता, कौन उनको बतलाता? तो उन्होंने जिनसे पूछा, जिनसे जाना, वो ख़ुद नहीं जानते थे। अब उनके पास जितना नॉलेज था वही नॉलेज उन्होंने आगे कन्वे कर दिया। यही वजह है कि आज एहतलाम के बारे में लोगों को ख़बर ही नहीं, लोग जानते ही नहीं, और लोगों ने इस एहतलाम को एक बिज़नेस बना लिया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने एहतलाम के बारे में बताया कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 9 साल से, कोई 6 साल से मेडिसिन खा रहा है। मेरे भाइयों, इस बात को समझो, अपने बच्चों को इस बात को बतलाओ एहतलाम है क्या। इसको कुरान से समझने की कोशिश करो, इस्लाम से समझने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में हमें बतलाया कि एक मर्द एक वक्त में 4-4 शादियां कर सकता है। जब वो 4 बीवियां रखेगा तो वो उनकी हक़्क़े ज़ौजियत के लिए भी उनको 4 एक दिन भी अगर वो देगा तो वो 4 टाइम हफ्ते में अपनी वाइफ के पास जाता है। उससे जब वो मुलाकात करेगा, सोहबत करेगा, तो उसकी जो सिमन्स जाएगी, अब वो एक दिन में एक वाइफ, दूसरे में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी वाइफ, चौथे दिन में चौथी वाइफ। अब एक शख्स 4 बीवियां अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया रख सकता है। यानी इट्स मीन कि वो 4 दिनों में अपनी 4 बीवियों के पास जाके उनसे सोहबत कर सकता है। अगर वही शख्स, उसकी शादी नहीं हुई, वो अनमैरिड है, उसको हफ्ते में 4 बार एहतलाम हो जाता है, अपनी वाइफ के पास जाके सोहबत करने से उसकी जो सिमन्स निकल रही है, क्या वो उसको लॉस कर रही है,
اس کو نقصان دے رہی ہے۔ اور آج یہ جو ہمارے معاشرے میں بتا دیا گیا کہ احتلام ہوگا، جس کو احتلام ہوگا اس کی کمر میں درد شروع ہو جائے گا، اس کے پٹھے ویک ہو جائیں گے، اس کی آنکھیں اندر دھنس جائیں گی، اس کے جوڑوں سے جان نکل جائے گی، اس کی مکھ ختم ہو جائے گی۔ سچ بتاؤ میرے بھائیوں کہ جو شخص 4 بیویاں رکھتا ہے کیا وہ کمزور پڑ جاتا ہے؟ اب اس کو اس دوسرے انداز سے سمجھو۔ احتلام میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 بڑے بڑے گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو احتلام دیتے ہیں۔ اب جس بندے کو احتلام نہیں ہوا، اب وہ اپنی اس منی کو ڈسچارج کرنے کے لیے یہ 4 ذرائع استعمال کرے گا۔ یا تو وہ پورن سائٹ دیکھے گا، پورن ویڈیوز دیکھے گا، پورن پکچر دیکھے گا، اور اس گندگی کو دیکھ کے اپنے بدن سے اس منی کو ڈسچارج کرے گا۔ یا دوسری بات، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نکالنے کی کوشش کرے گا، یا وہ اپنے جیسے ہم جنس کے پاس اس کے ساتھ مل کے لوادت کر کے بدکاری کر کے اپنی منی کو ڈسچارج کرے گا، یا وہ خواتین کے ساتھ زنا کی صورت میں اپنی منی کو نکالے گا۔ اب جس بندے کو احتلام ہو گیا وہ ان 4 چیزوں سے بچ گیا۔ وہ پورن سائٹ نہیں دیکھ رہا، وہ ہینڈ پریکٹس نہیں کر رہا، وہ لوادت نہیں کر رہا، وہ زنا نہیں کر رہا۔ اب بتاؤ کہ وہ عمل جو اس کو ان 4 چیزوں سے بچا رہا ہے وہ لاسیبل ہے کہ پروفٹیبل ہے؟ اور جب احتلام ہوتا ہے انسان اسی وقت غسل کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، کیونکہ وہ جنبی ہو جاتا ہے۔ اب جس عمل نے اس کو 4 برائیوں سے بچایا، اس کو نہا دھلا کے صاف ستھرا کیا، کیا وہ اس کو تکلیف دے گا؟ میرے بھائیوں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس، امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 1 ہفتے میں اگر اس کو 5 دن بھی احتلام ہوتا ہے تو اس سے کوئی ویکنس نہیں آتی، اس سے اس کی باڈی میں فزیکل کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ مگر افسوس، صدد افسوس کہ آج لوگوں نے احتلام کو ایک بیماری قرار دے دیا۔ بڑے بڑے دیواروں کے اوپر احتلام کا شرطیہ علاج، معصوم بولے بالے بچوں کو ڈرا ڈرا کے، رانگ انفارمیشن دے دے کے ان کی دولت کا بھی ضیاع کیا، ان کی صحت کا بھی ضیاع کیا، ان کے وقت کا بھی ضیاع کیا۔ میرے بھائیوں، یہ احتلام سمجھو ہمارے لیے زحمت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ جب یہ احتلام ہوتا ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم غسل کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں۔ وہ عمل جو انسان کو پاکیزہ کرتا ہے وہ کیسے انسان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے؟ وہ عمل جو انسان کو بری چیزیں دیکھنے سے، ہینڈ پریکٹس کرنے سے، لوادت سے، زنا سے بچا رہا ہے، وہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، احتلام سے کوئی کمزوری نہیں آتی، احتلام سے کوئی کمر میں درد نہیں آتا، احتلام سے کوئی جوڑوں میں درد نہیں آتا، احتلام سے آنکھیں پیلی نہیں ہوتی، احتلام سے گال پچک نہیں جاتے، احتلام سے جسم کمزور نہیں پڑ جاتا، احتلام سے بال جھڑ نہیں جاتے، احتلام سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ یہ صرف رانگ انفارمیشن ہے،
غلط انفارمیشن ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اتنی لانچ کی گئی، اتنی لانچ کی، اور کرنے والے کون؟ جنہوں نے اپنی میڈیسن بیچنی ہے۔ معصوم کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، اگر ہم ان کی سنت طریقے کے مطابق اس عمر میں شادی کر دیں جس کے مطابق پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میرے بھائیوں یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آج معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی کا بازار گرم ہے، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے، نوجوان نسل کو ڈرا ڈرا کے ان کا خون خشک کیا جا رہا ہے۔ یہ احتلام میرے بھائیوں یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ جس طرح ہم یورین پاس کرتے ہیں، جس طرح ہم سٹول پاس کرتے ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں احتلام ایک پروسیس ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باڈی میں فزیکل چینج لاتے ہیں، اس کی باڈی میں ہارمونل چینج آتے ہیں۔ ان ہارمونل چینج کی وجہ سے جب وہ میچور ہو جاتا ہے، اس کے سپرم میچور ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس کی شادی کر دو۔ اب احتلام کا علاج احتلام کی دوائیاں نہیں، احتلام کا علاج اس کی شادی ہے۔ اس کا نکاح کرو، سہل طریقے سے نکاح کو آسان کرو، تاکہ وہ بچہ بجائے پورن سائٹ دیکھنے کے، پورن موویز دیکھنے کے، اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرنے سے، ہینڈ پریکٹس کرنے سے، لواطت سے، زنا سے بچ جائے۔ میرے بھائیوں احتلام کا علاج دوائیاں نہیں ہیں، احتلام کا علاج نکاح ہے۔ احتلام کا علاج میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بتاؤ۔ یہ میڈیسن، وہ دکانداریاں جو لوگوں نے اس چیز کے اوپر کی ہے جس کے لیے کوئی دوائی ہے ہی نہیں، دنیا میں اس کی دوائی بنی نہیں، اور آج ہم اس کی دوائیاں کھلا کھلا کے اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں اپنے بچوں کو اویئرنس دو، اپنے بچوں کو بتاؤ، بچیوں کو بتاؤ، جب ان کو مینسز سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو بتاؤ کہ میرے بھائیوں یہ بیماری نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف دہ امر نہیں ہے، یہ کوئی کمزوری لاحق کرنے والا عمل نہیں ہے۔ اس بات کو اس میری پہلی بات کے ساتھ جوڑو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 4 جگہ پہ اپنی سیمنز کو یوز کرے گا، اپنی منی کو استعمال کرے گا، یعنی اس کا مطلب اس کی باڈی سے اتنا سیمنز نکلے گا۔ بتاؤ اس کو کیا کمزوری ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں یہ تو نسل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ تو طاقت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ تو قوت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بڑھانے کا ذریعہ تھا، اور اس کے بارے میں ڈرا ڈرا کے امت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اس پہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ میں الحمدللہ اس قابل ہوں، ہفتے میں اگر 3 بار 4 بار احتلام ہوتا ہے تو آپ اس کا مطلب اس قابل ہو کہ آپ 4 بیویوں کے پاس جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ سچ بتاؤ یہ کمزوری ہے کہ طاقت ہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس، جو طاقت تھی اس کو کمزوری بنا دیا گیا، اور جو ہماری سب سے بڑی کمزوری تھی اس کو آج لوگ پیسوں میں، لوگ پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، صحت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اپنی انرجیوں کو ان جگہ پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جس میں سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے، سوائے گھاٹے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لائے، جو خوبصورت دین اسلام لائے، جو وے آف لائف، جو کوڈ آف لائف، جو پیتھ آف لائف لے کے آئے، اس کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔